अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन नुसरत। पाकिस्तान का जो सियासी मंज़रनामा जो है, उसमें दिन ब दिन तनाव आता जा रहा है और मुख़्तलिफ़ किस्म की बातें जो हैं आप सुन रहे होंगे। एक तरफ तो ये भी चल रहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है, मुख़्तलिफ़ लोग बातें कर रहे हैं इस बारे में, कुछ प्लान्स चल रहे हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ हिम। ये सारा जो सिलसिला है, ये बड़ा सीरियस है और ये बड़े सीरियस क्वेश्चंस उठा रहा है। और इसका एक फ्लूइड किस्म की सिचुएशन में लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हमारा मुल्क जाएगा किस तरफ और क्या हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एक रेगुलर रूटीन की जो चीज़ें होती हैं, वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन जाती हैं। क्या वजह है, इसका ज़रा तजिया करेंगे और साथ-साथ हम देखेंगे कि जो एससीओ की मीटिंग हुई है अभी चाइना में, उसका भी ज़रा तजिया करेंगे और ख़ास तौर पे उसके साथ जो जुड़ा हुआ आपने देखा कि जो मिलिट्री परेड हुई है, जो उसने सिग्नलिंग की है इंटरनेशनल लेवल पे और अमेरिका में खलबली मची हुई है, वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब। जनाब, आपको याद है कि पिछले हफ्ते उन्होंने छुट्टी की थी, इस दफ़ा वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के नायब सरबराह जनाब ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, हाउ आर यू? गुड सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आई मिस यू लास्ट वीक। आप कहीं गए हुए थे, कोई बात नहीं, नहीं, लेकिन मैं चलें। मैं मैं लाहौर से ट्रेवल कर रहा था उस दिन, मैं गया कहीं नहीं अच्छा, था। चलें ये बट तो एनी अच्छी हाउ, बात है। यू आर बैक नाउ, बैक नाउ। जी और आपने जो बात की है जी, इसके ऊपर तस्करा करने से पहले जी, मैं सिर्फ एक और चीज का जिक्र करना चाहता हूँ। वो प्लीज़। ये है कि मैंने आपको पहले बताया था अपने वीलॉग में कि हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं मेजर शाहबाज, जी, जी। पहले उनकी मेडिकल फैसिलिटीज सारी बंद कर दी गई। हुँ। और अभी मैंने आपको एक खत भेजा है जो उसको उन्होंने भेजा है, जिसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि आपकी पेंशन जो है वो भी बंद कर दी गई है। तो मुझे बड़ी उनका जुर्म क्या है हैरानगी सर? उनका होती है। जुर्म क्या है? ये नहीं बताया हाँ सर जी, उनका? नहीं मैंने कहा कुछ नहीं उनका बताया। जो देयर इज जो नो उनका। रीजन गिवन, जस्ट सेड, अच्छा, आप पढ़े हो खत के ऊपर जी। कि देयर इज नो रीजन गिवन कि आपकी पेंशन जो है अंडर द इंस्ट्रक्शंस पता नहीं सो एंड सो लेटर सो एंड सो आपकी पेंशन जो है वो बंद कर दी गई है। बहरहाल देखते हैं इसका जी, ये सिर्फ मैंने इसलिए जिक्र किया कि ये एक इतनी छोटी सोच के बंदे हैं कि यानी कि वो मेजर शहबाज बेचारा जो कि एक हमारा वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। वो हमारे सारे काम हैंडल करता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको अपना टारगेट बनाएं और उसके लिए सारे कानून पास करें, कभी उसकी हॉस्पिटल की मराद ख़त्म कर दें, कभी पेंशन ख़त्म कर दें। बहरहाल तो उसको सर वो छोड़ें। अगर उन्होंने करना ही है तो वो आपकी जो कमिटी है, जो एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी है, उसके खिलाफ क्यों नहीं करते हैं? जी बिल्कुल, अगर करना है तो ठीक है, कमेटी के जितने अरकान हैं, उनके खिलाफ फिर एक्शन लें। बहरहाल छोड़ें इसको जी। अभी जो मेन मसला है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बड़ी सीरियस है, आपने जैसा कि कहा जी, पाकिस्तान the political imbroglio in Pakistan is prevailing। हुँ। यानी कि जो गुत्थी पेचीदा और परेशानी की सूरत हाल है, वो पाकिस्तान में इस वक्त बदस्तूर कायम है। और मैं तो बल्कि इसको डिस्क्राइब करूँगा, झूल जमेला है इस वक्त मुल्क में। कोई समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में किस किस्म की रस्साकशी जो है वो की जा रही है। मुल्क में एक हाइब्रिड हुकूमत जो है वो कायम की गई है, और उसका नतीजा ये है कि इस मुल्क में आज ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कोई रूल ऑफ लॉ है, ना कोई राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स हैं, ना कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और हर किस्म की जो मराहत हैं, जो एक महज़ब मुआशरे में उनके जो उस मुआशरे के जो लोग हैं उनके लिए, वो पाकिस्तान महरूम है इन सब मराहत से। पाकिस्तान में कोई किस्म की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत जो है वो ताकत की है, वो डंडे की है। और इस हाइब्रिड हुकूमत को, यानी कि हैरानगी की बात तो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है
موجودہ حکمران جو ہیں، جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھگوں کا ٹولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا سسٹم ہے. یعنی کہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے بھی کہ ایک ایسا سسٹم جن میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیار، ساری ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے پاس ہے. ان کا رول صرف تالیاں بجانا اور تعریفیں کرنا ہے کہ ہر کام جو چیف آف دی آرمی اسٹاف کرے اس کی تعریفیں کرتے جائیں اور کہیں کہ جناب اس سے اچھا کام تو ہو نہیں سکتا. تو اس طرح کبھی کوئی حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی نہ دکھا سکتی ہے اور نہ یہ ملک کے لیے اچھا ہے. اور سب سے بڑا جو نقصان ہے اس کا کہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ملک میں کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک میں خوشحالی لے کے آئیں گے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پلان ہے 10 سال میں ہم پاکستان کو جرمنی کے لیول تک لے آئیں گے. مگر ہمیں اندازہ اس چیز کا کرنا چاہیے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی 3.5 سال ہو گئے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس 3.5 سال میں ایک ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آئی، اور یہ ایک تشویش کی بات ہونی چاہیے ہم سب کے لیے. یہ جو اسمبلی جو بنائی گئی ہے اٹ از اے ٹوٹلی illegitimate illegal اسمبلی. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے وہ ایسی پارٹیز کی ہے جن کے پاس جو اس وقت جو پارٹی حکومت میں ہے، جس کے پاس سارے جو ہیں اختیارات، جو بھی اختیارات کاغذ کے اوپر ان کے پاس ہیں، وہ ایسی حکومت کے پاس ہے، ایسی پارٹی کے پاس ہیں جن کی ٹوٹل 17 سیٹ تھیں اسمبلی میں. اور 17 سیٹ سے ان کی سیٹیں بڑھاتے بڑھاتے ان کو لارجسٹ پارٹی بنا دیا گیا. اور اب جو پلاننگ ہے ان کو اور سیٹیں جس طریقے سے بھی ہو وہ دلوا کے وہ ان کو ابھی میجورٹی پارٹی جو ہے اسمبلی کی بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود کفیل ہو جائے اور بغیر پی کی شراکت کے وہ اپنی حکومت بنا سکے. تو ایک عجب تماشا اس ملک میں بنا ہوا ہے، اور یہ تماشا جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اور یہ جو ہے یہ سارا کچھ جو کیا گیا وہ ایک بڑا واضح طریقہ کار تھا جس کو سب پاکستان کیا سب دنیا کو پتہ ہے. اور وہ یہ طریقہ تھا کہ فارم اے جس میں کہ سارے ووٹس کا اندراج تھا کہ کس کینڈیڈیٹ کو کتنے ووٹس ملے ہیں، اور جس کے اوپر کہ سب کے دستخط تھے، اس فارم 45 کو علیحدہ رکھ کے فارم 47 بنائی گئی. اور فارم 47 میں اپنی مرضی کے نتائج جو تھے وہ دیے گئے. وہ یہ چیز ایسی ہے کہ یہ ایک دم جو ہے وہ پکڑی جا سکتی ہے. اور صرف اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے، یعنی کہ الیکشن کمشنر وہی چلا آ رہا ہے جس کو کہ 8 مہینے پہلے سے ریٹائر ہو جانا چاہیے. اور کس وجہ سے اس کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے؟ ایک ہی وجہ، تاکہ وہ حکومت کا جو ہے اوبیڈینٹ سرونٹ بن کے ان کے کام جو ہے وہ کرتا جائے جو وہ چاہے. اور الیکشن کمشنر نے جو بھی یہ ریگنگ کے خلاف جو بھی آئی ہوئی ہیں ایپلیکیشن، ابھی تک ایک ایپلیکیشن کا فیصلہ نہیں کیا. اور اس میں سب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنے بھی انہوں نے ایپلیٹ ٹریبونلز بنائے ہیں جس میں کہ ریٹائرڈ ججز بھی لے کر آئے ہوئے تھے، وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے بیکاز وہ ریگنگ کے اتنے واضح ثبوت ہیں کہ فارم 45 کے اوپر سب ووٹس کا اندراج ہے.
اور سب کے دستخط ہیں اس کے اوپر، تو وہ کیسے جھٹلائیں گے اس چیز کو؟ کیسے وہ کہیں گے کہ یہ فارم 45 کے ووٹس غلط ہیں، فارم 47 کے ووٹ جو ہیں یہ ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے کسی ایک ابھی کنسٹیچوئنسی کی جو ہے وہ فیصلہ نہیں آیا یہ ٹریبونلز کی طرف سے. اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت، جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگوں نے ان کو اس جو 8 فروری 2024 میں الیکشنز ہوئے، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. مگر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان کو اس ملک کے اوپر فائز کیا ہوا ہے. اور فائز کرنے کا طریقہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے وہ فارم 47 کا طریقہ جو ہے وہ ایجاد کیا. اب اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک پارلیمنٹ ہے، وہ انلیجیٹیمیٹ ہے، وہ ساورن نہیں ہے. اور قائد اعظم نے جب اپنی پہلی سپیچ کی تھی، اس وقت قائد اعظم نے کہا تھا کہ the legislature must act as a sovereign legislator and جتنے بھی اپنے فیصلے ہیں وہ غور سے سوچ کے وہ خود کریں. مگر ہماری جو ہے اس وقت لیجسلیچر، وہ ایک ربر سٹیمپ ہے. ربر سٹیمپ بھی نہیں، وہ جو بھی بل ان کو دیا جاتا ہے وہ بل بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی ڈسکشن کے، وہ بل جو ہے وہ پاس کر کے وہ آگے بھیج دیتی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دا چیف آف دی آرمی اسٹاف، دیٹ از فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے، اس کی پاور جو ہیں وہ اس وقت سب سے طاقتور شخص جو ہے اس ملک میں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. اور اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی حیثیت سے اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں لنچن میٹنگ کے لیے بلایا، کیونکہ اس کو سمجھ تھی کہ اس وقت جو ملک میں طاقت ہے وہ ایک ہی آدمی کے پاس ہے، اور جو فیصلے کرنے کی جس میں وہ طاقت ہے وہ صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. تو اس لیے انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لنچن کی میٹنگ دی پریزیڈنٹ ہاؤس میں، وائٹ ہاؤس میں، which was unprecedented. اب اس کے ساتھ جو دوسری چیز جو ہے کہ اس کیونکہ ساری طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے، تو ملک کی جو فورن پالیسی ہے اس کو بھی صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر بذات خود جو ہے وہ بنا رہا ہے. اور یہ اس وقت ان حالات میں کسی صورت میں قابل قبول نہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے جن حالات سے گزر رہا ہے، these are very sensitive times. اور اس میں ہماری جو فورن پالیسی بنے اس میں ہمارے فورن آفس کا میجر رول ہونا چاہیے، کیونکہ سب تجربہ کار جو ہیں، جو سفارتکار وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بڑا تجربہ ہے، بڑے وہ قابل آدمی ہے، ان کے ساتھ مشورہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ فورن پالیسی کے لیے یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے کہ فورن پالیسی عوام کے جذبات کے مطابق بنائی ہے. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور جو بیرونی حالات ہیں اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں، اور وہ دو چیزیں اس لیے بڑی واضح ہیں کہ اس وقت ان دو چیزوں کے اوپر اس ملک کے عوام کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب سے ایوب خان نے وہ امریکہ کی غلامی قبول کی
تب سے اب تک پاکستان امریکہ کی غلامی، امریکہ کی ہیجمنی، امریکہ کی ڈکٹیشن کے اندر جو ہے وہ رہا ہے. مگر ابھی اس وقت حالات ایسے ہیں، لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں، اور ان کی سمجھ میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان اب امریکہ کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کی ہیجمنی میں رہنے کے لیے تیار نہیں. اور اگر کوئی بھی، چاہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہو، کوئی بھی اس سے مختلف فورن پالیسی بناتا ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی قبول کرتی ہیں، تو یہ قابل عمل نہیں ہو سکتی. عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور دوسری چیز، جس ایشو کے اوپر سارے پاکستان کی عوام جو ہے ان سب کو سمجھ ہے، ان کو وہ ہوش ہے کہ ابھی زمانہ آ گیا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی چوائس رہ گئی ہے، ہمارے پاس کوئی دو چوائسز نہیں. ہماری چوائس جو ہے بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان کا دفاع کرنا ہے، اور چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان کی ترقی کرنی ہے، اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. امریکہ نے پاکستان کی، جب سے پاکستان ان کی ہیجمنی میں ہے، کیا مدد کی وہ سب کے سامنے آیا ہے. کیا پاکستان کی اکنامک پروگریس ہوئی، ایسے زبانی جمع خرچ، اور انہوں نے جو رجیم چینج کروائی اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ پاکستان ایک سیاسی طور پہ غیر مستحکم ملک بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اکنامک انسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی آ جائے. اور وہ انہوں نے اپنے پورے جو تھے ان کے ایم آبجیکٹیوز انہوں نے پورے کر دیے. تو ابھی ان دو چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے. اور اس سے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس قسم کا بیلنس جو ہے وہ کر رہے ہیں امریکہ اور چائنا کے درمیان. بیکاز فیلڈ مارشل عاصم منیر بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں دو پاورز کے درمیان بیلنس جو ہے وہ قائم کر رہا ہوں. بیلنس قائم کرنے کا کوئی زمانہ نہیں ہے. دونوں طاقتوں کو جو اختلاف ہیں وہ اس کیا نام ہے نوعیت کے ہیں کہ اس میں پاکستان جیسا ملک اس کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی فیصلے کرنے ہوں گے، اگر انہوں نے فارم آپس میں کرنا ہوگا، تو وہ ڈائریکٹلی بات چیت سے کریں گے. ان کو کسی بیچ میں مڈل مین کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے آئی تھنک وی آر ویسٹنگ اے ٹائم کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں ملکوں کی آپس میں بیلنس کر رہے ہیں. کوئی بیلنس کا اس وقت پاکستان کے پاس نہ کوئی موقع ہے، اور نہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے. ہمارے لیے اس وقت ایک ہی راستہ ہے، وہ چائنا کا راستہ ہے، اور ہمیں کلیئرلی وہ راستہ چوز کرنا چاہیے اور اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے. اور میں نے پہلے بات کی اپنی جو ہے ساورن لیجسلیچر کی، کہ یہ لیجسلیچر ہے جس نے کہ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے جو ان کو ایک بل دے دیا گیا جس کو انہوں نے 26 امینڈمنٹ کی شکل دے کے پاس کیا، وہ ایسا بل ہے جس سے کہ دو چیزیں جو ہیں کہ پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہیں. یہ پاکستان کی عوام کی مرضی کے خلاف مسلط کی گئی ہیں، مگر پھر بھی ہماری جو لیجسلیچر ہے وہ بڑی خوشی ان کو وہ قبول ہے. پہلی چیز جو اس کا رزلٹ ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ ایک اس کو غلام جوڈیشری بنا دیا گیا ہے. It has become minions to the rulers of the country and equally to the establishment.
اور دوسری چیز جو یہ ہے کہ اس امینڈمنٹ کے ساتھ انہوں نے جتنے بھی سروس چیفز ہیں ان کی سروس 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بالکل غلط قدم ہے، کیونکہ اس طرح سے آپ جو نیچے جو ہیں بریلینٹ آفیسرز جو کہ اتنے قابل افسر ہیں نیچے، آپ ان کے جو موقع جو ہیں وہ ان کے موقع جو ہیں وہ ان کے راستے بند کر رہے ہیں. یہ ناانصافی ان کے ساتھ ہے، اور اس لیے یہ 3 سال کی ٹرم جو ہے اس کو 3 سال ہی رکھنا چاہیے اور اس کو 5 سال تک نہیں بڑھانا چاہیے. مگر اس وقت وہ جو ہے وہ بل منظور ہے، اور اس وقت سب سروس چیف کی جو ٹرم ہے وہ 5 سال کی ٹرم ہے. تو آپ ایکسٹینشن کے بھی خلاف ہیں بریگیڈ صاحب؟ میں ایکسٹینشن کے بالکل خلاف ہوں. دیکھیں جی، ایکسٹینشن ڈزنٹ سرو اینی پرپس، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمارا عامی سروس چیف اتنا بریلینٹ نہیں ہے کہ اس کو کوئی دوسرا آدمی ریپلیس نہیں کر سکتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سروس چیف کے نیچے اور ضرور اس سے بھی قابل لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے جو اپنی ٹرن کے جو انتظار کر رہے ہیں، تو ان کو کیوں نہ موقع دیے جائے؟ کیا وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ سروس چیف کا کردار ادا کر سکیں؟ بہرحال بات یہ ہے ابھی کہ اس وقت جو ہے وہ 5 سال کی جو ہے سروس ہے، جس سے انفر کیا جا رہا ہے کہ جو پریزنٹ سروس چیفز ہیں یہ 3 سال کی بجائے 5 سال جو ہے وہ سروس کریں گے. مے بی اکارڈنگ ٹو دا بل یہ ٹھیک بات ہے، مگر جو چیز سوچنے والی ہے، میں کوئی لیگل مائنڈ تو نہیں ہوں، کہ ان سب سروس چیف کی اپوائنٹمنٹ 3 سال کی ہوئی ہے اور بل جو ہے وہ بعد میں آیا. تو اگر ان کو اس بل کے مطابق 5 سال کی جو ہے وہ سروس دینی ہے تو اس کی کوئی نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے. بغیر نوٹیفیکیشن کے یہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 3 سال کے لیے اپوائنٹ ہو اور بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے وہ 5 سال تک کام کرتا رہے؟ میری تو سمجھ سے لیگلی اٹ از ٹوٹلی انکریکٹ. صحیح بات. اب اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہے قابل جو سوچ وہ یہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ 27th امینڈمنٹ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. کیا اس کے مقصد ہوں گے؟ کیا اس کے اوپر کیا نام ہے وہ پلان ہے؟ ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ جو بھی امینڈمنٹ تیار کی جائے گی وہ اسمبلی کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور اسمبلی جو ہے اس ترمیم بل کو لے کے پاس کر کے اس کو قانون بنا دے گی. اور اس طرح وہ لگتا یہ ہے کہ اس 27th امینڈمنٹ سے وہ چاہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر کے کوئی ایسی بیسک تبدیلی کریں کانسٹیٹیوشن میں جس سے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کوئی قانونی حیثیت جو ہے وہ مل جائے اس پاور اسٹرکچر میں. نیکسٹ چیز جو کہ کی جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اٹس اے ٹوٹل وہ گتھم گتھا ہے اس وقت ملک میں. نیکسٹ چیز جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آواز جو ہے اس کو مزل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ لوگوں کی آواز جو ہے، لوگوں کی جو رائے ہے وہ اس کو بند کیا جا رہا ہے، لوگوں کے منہ بند کیے جا رہے ہیں. اور اس کا جو ہے آپ نے جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن وہ 9 مئی اور 26 نومبر کو جس طرح جو ایک پرامن احتجاج سے
ان کو کرش کیا جا، وہ کلاسک اگزامپل ہے، ایک فیشسٹ حکومت کا طریقہ کار ہے، اور وہ انہوں نے وہ طاقت کا استعمال کر کے لوگوں میں اتنا خطرہ، اتنے خدشات پیدا کر دیے، اتنا فکر پیدا کر دیا کہ لوگوں میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ باہر نکل کے وہ کوئی احتجاج کر سکے۔ مگر ابھی پھر لوگوں نے اپنی طاقت جو ہے وہ مسٹر کی ہے، اور یہ جو 5 اگست کو، 14 اگست کو اور 16 اگست کو جو بھی احتجاج کی کالیں دی گئیں، وہ بڑی اچھی تعداد میں لوگ باہر نکلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے لوگوں کا خوف وہ ابھی اتر گیا ہے۔ اب جو بات ہم کر رہے تھے وہ مدت کیا نام ہے ملازمت جو ڈفرینٹ سروس چیفس ہیں، اب میں نے اس کا تھوڑا سا ذکر پہلے بھی کر دیا کہ دو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اکارڈنگ ٹو جو ان کا اپوائنٹمنٹ ہے، جس اپوائنٹمنٹ نوٹیفیکیشن کے اندر وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف اپوائنٹ ہوئے، ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ 29 نومبر 2025 ہے۔ تو اگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ان کو ایکسٹینشن دینی ہے تو اس کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کرنی پڑے گی، اور جہاں تک کہ ہمیں مختلف سورسز سے اطلاعات مل رہی ہیں، وہ تو یہ ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نہ صرف کہ اگلے 2 سال کی ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں اگلے اور 5 سال تک اختیار میں رہنے کا ارادہ ہے۔ اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، میں سمجھاؤں گا کہ کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے پلانس ہیں۔ اب یہ جب چیزیں ٹائم آ رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایکسٹینشن کا اور اس کی نوٹیفیکیشن کا، تو اس سے کچھ تھوڑا بہت جو ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پی ایم ایل این میں، بٹ نواز شریف کے دماغ میں ضرور یہ بات جو ہے یہ اس کی سوچ میں ہے کہ وہ اس پہ غور کرے کہ عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن ایشو کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اب جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ نواز شریف کی سوچ میں ایسی باتیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے پہلے ہی تیاری کی، اور اس کی تیاری جو تھی وہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ محمد مالک کے پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ اس ملک میں پچھلے 3 سال میں 2000 ارب کی کرپشن جو ہے وہ ہوئی ہے، یعنی کہ they directly accused this government کہ انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں 2 ارب کی کرپشن کی، اور اس میں یہ بھی آیا کہ لسٹیں جو ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سوچ جو تھی وہ سامنے آئی کہ اگر اس پی ایم ایل این نے اور یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان پار، اگر انہوں نے کوئی مزاحمت کی ایکسٹینشن دینے میں، تو وہ شاید پرائم منسٹر کو تبدیل کر کے محسن نقوی کو لے کر آئیں ایز پرائم منسٹر، جس کی تردید تو کی ہے آئی ایس پی آر نے اور محسن نقوی نے بھی کی ہے، مگر تردید جو ہے وہ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹ از دا فائنل ورڈ۔ آئی تھنک دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنے آپشن رکھی ہوئے ہیں، اور ہر پارٹی چاہتی ہے کہ وہ اس چیز کو فی الحال وہ خفیہ رکھیں، اور وہ اپنا آپشن جو ہے اس وقت استعمال کریں جب کہ موقع ان کو ملے۔
اب بات میں کر رہا تھا ایکسٹینشن کی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ رانا ثناء اللہ نے چند روز ہوئے ہیں کہ اس نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ آرمی چیف کی جو ہے مدت ملازمت وہ 29 نومبر 2027 تک ہے. اس کے اوپر آئی تھنک لوگوں نے ضرور غور کیا ہوگا، مگر میں نے ضرور یہ میری توجہ میں آیا کہ اس کے اوپر وہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ریئیکشن جو تھا کوئی پازیٹیو ریئیکشن نہیں تھا، بلکہ اس خبر کو انہوں نے چینل کے اوپر اتنی پبلسٹی بھی نہیں دی. اور اس کے بعد چند دن کے بعد رانا ثناء اللہ کا پھر بیان آ گیا کہ نہیں، وہ اگر چاہیں تو ان کو 5 سال اور ایکسٹینشن مل سکتی ہے، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے یہ بیان دیا تو سارے ٹی وی اسٹیشن کے اوپر وہ سب نے وہ جو خبر جو تھی بڑی نمایاں طور پہ وہ خبر جو ہے وہ چلائی. مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب رانا ثناء اللہ نے یہ خوشخبری دی کہ اور 5 سال تک بھی وہ رہ سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ پسند کی گئی اور اس کی پبلسٹی جو ہے وہ کی گئی سب ٹی وی چینلز کے اوپر. مگر اس کے اوپر خواجہ آصف نے 1-2 دن ہوئے ہیں، he has categorically contradicted this news of رانا ثناء اللہ. آپ پتہ نہیں کہ کیا گیم چل رہی ہے. بہرحال ایک گیم ہے جو چل رہی ہے جس کا کہ ہمیں ابھی تک پورا اندازہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور ابھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایکسٹینشن کا معاملہ کس طرف چلتا ہے. ابھی اس کے بعد میں آتا ہوں تھوڑا فلڈس کے اوپر. جب بھی کوئی اس قسم کے آفات آتی ہیں تو اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ جو موجودہ ٹھگوں کی حکومت ہے، یہ ابھی they have gone down so low کہ ابھی وہ ان آفات کے اوپر بھی سیاست کرنے سے گریز نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب فلڈ پہلے آئے تھے تو سوات میں 17 جو تھے کو سیاح وہ اس سیلابی ریلے میں بہ گئے تھے. اس میں سے پتہ نہیں 11 مر گئے تھے اور شاید 6 یا 7 جو تھے وہ بچا لیے گئے. اس کے اوپر جس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا، اس کے اوپر جس قسم کی کرٹیسزم کی گئی، خاص کر چیف منسٹر پنجاب اور اس کی جو ہواری ہیں جو کہ دن رات قصیدے گاتی رہتی ہیں اور چیف منسٹر کی حکومت کی اور اس کی کارکردگی کی، انہوں نے جس طریقے سے اس انسیڈنٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہایت بے شرمی کی ایک حد تھی کہ ایک آفت ہے وہ آئی ہے، اس سے نقصان ہوا ہے، غلطی کس کی ہے اس کا بھی تعین نہیں کیا گیا، مگر یہاں سے پروپیگنڈا کہ کے پی کی جو حکومت ہے یہ بالکل ناکام حکومت ہے، انکمپیٹنٹ حکومت ہے، اور اس میں پرائم منسٹر بھی شامل تھا. اس نے بھی کے پی کی گورنمنٹ کو بڑی کرٹیسائز کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی فنڈز ریلیز نہیں کیے سینٹر سے کے پی کی حکومت کو کی مدد کرنے کے لیے. اب اس کے بعد جب پنجاب میں سیالکوٹ میں نہر میں نہاتے ہوئے 7 لوگ ڈوب گئے تو میں کیا کہوں گا، کیا کارکردگی تھی پنجاب حکومت کی اور اس چیف منسٹر پنجاب کی جو کہ سوات کے انسیڈنٹ کے اوپر اتنا واویلا کر رہی تھی. ہمیں ان آفات کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں ان آفات کے اوپر مل کر کام کرنا چاہیے
تاکہ لوگوں کو جو تکلیف ہے، لوگ جس مصیبت میں ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ اب اس وقت جو پنجاب میں جو فلڈز آئے ہوئے ہیں، بڑے شدید سیلاب ہے، اس سے بڑا شدید نقصان ہوا ہے اور بھی نقصان ہو رہا ہے، مگر اس کے اوپر بھی یہ چیف منسٹر پنجاب وہ جو ہے ایک اپنا سیاسی پروپیگنڈا جو ہے وہ کر رہی ہے۔ وہ سیاسی پروپیگنڈا اس طرح کر رہی ہے کہ ہر جگہ چیف منسٹر کے اشتہار لگ رہے ہیں کہ چیف منسٹر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کیا کارروائی کر رہی ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہ اشتہار لگانے والے یہ پنجاب کی پولیس ہے، اور زیادہ مجھے بلکہ حیرانگی ہوئی کہ جو مسلح افواج یعنی کہ پاکستان آرمی کے دستے جو فلڈ ڈیوٹی پہ ہیں، وہ بھی اس کام پہ مصروف ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے مدد کرنی ہے سیلاب زدگان کی، کہ آپ نے چیف منسٹر کی مشہوری کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی سپلائز آ رہی ہیں وہ ان سب کے اوپر کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کی فوٹوگراف ضرور ہونی چاہیے، چاہے وہ جس سورس سے بھی آئے، اس کے اوپر فوٹو ہونی چاہیے کہ یہ ساری امدادی سامان جو ہے یہ چیف منسٹر پنجاب نے ارینج کیا ہے۔ آئی تھنک اٹس اے شیم فل ایکٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ بالکل ناکام رہی ہے۔ وہ اس سارے سیلاب کے سے نمٹنے کے لیے، اور کوئی ان کی تیاری نہیں تھی، وہ اپنی ناکامی کو چھپا رہے ہیں ابھی ایک پروپیگنڈا کر کے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں جوڈیشری کے اوپر۔ ہماری جو جوڈیشری ہے، جس کو کہ انہوں نے زنجیروں میں باندھ دیا تھا، وہ تھوڑی سی کوئی سٹرگل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنی انڈیپینڈنس دکھانے کے لیے، اور اس کی جو ہے میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے کہ جسٹس اطہر اللہ نے کراچی میں بار ایسوسی ایشن کو خطاب کرتے ہوئے بڑا اس نے سخت الفاظ میں کنڈیم کیا ان حالات کو جن حالات سے یہ اس وقت جوڈیشری گزر رہی ہے۔ میں اس کی زیادہ کوئی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا ہوں، پر اس کا ایک جو ہے فکرہ وہ میں ضرور جو میں بیان کروں گا، جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم نے جان جو ہے وہ اللہ کو دینی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دینی۔ یہ مجھے صرف یہی امید ہے کہ یہ صرف زبانی کہنے کی بات نہ ہو، اس کے اوپر جوڈیشری عمل بھی کرے، اور ہمیں تو انتظار ہے اس دن کا جس دن جوڈیشری ان باتوں کے اوپر عمل کرے گی، اور وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے اور جو حکومت کا جو کنٹرول ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ اس کے علاوہ جب یہ جسٹس اطہر اللہ نے خطاب کیا تو اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم آیا کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، اور اگر اس نے پالیٹکس کرنی ہے تو یہ اپنے جوڈیشل روبز اتار کے سیاست میں آئے اور ایسے بیان دینے بند کر دے۔ بہرحال اس نے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا، صرف ہماری یہی امید ہے کہ ان سب میں طاقت ہو کہ اس کے اوپر عمل کر سکے۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ چیز جو آتی ہے وہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نے ایک دوبارہ خط لکھا ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ۔ اس خط میں اس نے کچھ 6 پوائنٹ دیے ہیں۔ میں 6 پوائنٹ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف چیدہ پوائنٹ جو ہیں اس میں سے وہ بیان کروں گا۔ اس میں اس نے پہلی چیز جو لکھی ہے کہ آپ نے 8 اگست کو جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بلائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے خط کا جواب عوامی طریقے سے دیا جائے،
اس جوڈیشل کونسل میں، کیونکہ میرے پہلے جو خط میں نے لکھے ہیں اس کا مجھے کوئی جواب اب تک نہیں دیا گیا. اور اس میں وہ بیسیکلی جو سوال کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو 26 امینڈمنٹ ہے جس کو کہ فل کورٹ کے سامنے لگایا گیا ہے 8 اگست کو، وہ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ فل کورٹ وہ ہونی چاہیے جو کہ اوریجنل فل کورٹ تھی، نہ کہ فل کورٹ ان ججز کی جو کہ بعد میں سفارشی بھرتی کیے گئے ہیں. کیونکہ یہ جو فل کورٹ ہے یہ 26 امینڈمنٹ کا جائزہ لے رہی ہے. اگر اس امینڈمنٹ جو ہے، اگر یہ فل کورٹ اس امینڈمنٹ کو ناجائز قرار دیتی ہے تو ان جو ججز جو بعد میں سفارشی ججز ہیں ان کو کوئی وجود نہیں رہتا. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کیا جواب دیتے ہیں اس کا. میں ان الفاظ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. اب چیز یہ ہے کہ ہم اپنی کارکردگی کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے. میں لمبی بات تو نہیں کروں گا، میں کہوں گا کہ یہ اس وقت یہ فیلڈ مارشل آصف منیر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس وقت وہ پاور میں ہے، اس وقت وہ اختیار میں ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ کس میں کیا کیا خامی ہے اور ان خامیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی بجائے ان خامیوں کو دور کیا جائے. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس موضوع کے اوپر کہ علامہ اقبال نے جب ایران اور ترکی زوال پذیر تھے اور بڑی مصیبتوں میں تھے اور ان کے اور ملک جو تھے وہ ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور ان کو وہ تباہ کرنے کے پلان بنا رہے تھے، تو علامہ اقبال نے ایک نظم جو تھی وہ لکھی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حالات ہیں، ہمارے جو اس وقت اندرونی خلفشار ہیں، اس وقت ہمارے جو بیرونی خطرات ہیں، وہ سب مناسبت رکھتے ہیں ایران اور ترکی کے اس وقت کے حالت کی. اور میں اس کے 2 شعر جو ہیں وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. اب اس کے بعد میں تھوڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایس سی او میٹنگ کا. جی، ایس سی او میٹنگ میں وہ بیسیکلی یہ میٹنگ جو ہے چائنا میں ہوئی تھی، اور ایس سی او آرگنائزیشن جو ہے وہ پرائمری اس کا ایم جو ہے وہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف وہ جو ہے پلان بنانا اور دہشت گردی کے خلاف جو ہے کاروائی کرنے کے لیے تیار رہنا اور دہشت گردی کو کے فروغ کو روکنے کی بیسک ان کی رسپانسبلٹی ہے. مگر اس سال کی ایس سی او کی جو سمٹ ہے اس میں چند اور نمایاں باتیں ہوئیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات جو بیسیکلی وہ ہے وہ جو پریزیڈنٹ شی لی پنگ نے جو ایک انیشیٹو جو ہے وہ لیا ہے جس کو کہ اس نے کہا ہے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو. اب اس کی میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، صرف میں یہی کہوں گا کہ پریزیڈنٹ شی جو ہے انہوں نے اپنے ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں کہ انہوں نے کوئی ایک پروگرام بنایا ہے کہ جس میں دنیا میں ڈیولپمنٹ کا پروگرام یونائٹڈ نیشن کے تھرو ہونا چاہیے، جس میں کہ وہ
کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور ایسی جو آرگنائزیشن ہیں ان کو اور مضبوط کرنا چاہیے اور ان میں تبدیلی کرنی چاہیے تاکہ ساری دنیا کی ڈیولپمنٹ جو ہے ایک نمایاں طور کے اوپر اور ایک کوآرڈینیٹڈ طور کے اوپر کی جائے، بجائے اس کے کہ یہ امریکہ کے کنٹرول میں رہے اور امریکہ اپنی مرضی سے جس کی چاہے وہ ڈیولپمنٹ کرے اور جس کی چاہے ڈیولپمنٹ کو روک دے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز جو اس نے کی وہ پاکستان کے ساتھ میٹنگ کی جس میں سی پیک 2 کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا، اور خوشی کی بات ہے کہ سی پیک 2 کو وہ دوبارہ وہ اہمیت دے رہے ہیں، اور سی پیک 2 میں ابھی انہوں نے $7.5 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے، اور اس سے امید ہے کہ ملک میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ آنی شروع ہوگی۔ بٹ پہلے بھی میں نے کہا، دوبارہ میں کہتا ہوں کہ اصل انویسٹمنٹ کے لیے ہمیں چاہیے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ اب اس جو ہے ایس سی او کانفرنس میں انڈیا نے بھی شرکت کی، اور انڈیا کی مجبوری تھی کہ انڈیا کے اوپر امریکہ اتنی کرٹیسزم کر رہا ہے کہ انڈیا ابھی اپنے لیے دوسرے آپشن ڈھونڈنا چاہتا ہے، اور اس میں وہ رشیا جو تھا وہ کافی نمایاں کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں رشیا کی خواہش تھی کہ رشیا، چائنا اور انڈیا کا ایک بلاک جو ہے وہ بنایا جائے۔ یہ بلاک اگر بن جاتا ہے تو انڈیا کے لیے تو بہت فائدہ مند ہے، مگر یہ پاکستان کے لیے certainly it will leave some predicament۔ پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس میں جو اچھی چیز ہے وہ چائنا کا جو رول ہے، چائنا نے اس بلاک کی فی الحال اتنی تائید نہیں کی۔ چائنا نے رشین کوشش کو فی الحال کامیاب نہیں ہونے دیا، کیونکہ جہاں تک کہ میری سمجھ ہے چائنا کوشش کر رہا ہے کہ پہلے انڈیا اور پاکستان کے حالات جو ہیں ان میں بہتری آئے، ہمارے جو اختلافات ہیں یہ دور ہو جائیں۔ اگر یہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر شاید چائنا اس قسم کے اتحاد کو سپورٹ کرے، مگر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی چائنا کی جو کنڈیشن ہوگی وہ میرے خیال میں ہوگی کہ چائنا جو ہے وہ ایشیا کا لیڈر جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ اب انڈیا یہ باتیں مانتا ہے یہ نہیں مانتا یہ دوسری بات ہے، اور دوسری جو پرابلم اس میں ہے انڈیا کو کہ انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ ٹوٹلی اٹ از بینکنگ آن امریکہ۔ انڈیا کی $175 بلین کی جو ٹریڈ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور اگر وہ یہ اس بلاک میں شامل ہوتا ہے چائنا، رشیا اور انڈیا کا بلاک، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ امریکہ ان کی جو ہے ٹریڈ امریکہ کے ساتھ اس کے اوپر پابندی لگا دے۔ بہرحال یہ انڈیا کا کام ہے، ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کہاں تک اس بلاک میں جا سکتے ہیں اور کہاں تک ان کو اپنی تعلقات امریکہ سے استوار رکھنے پڑیں گے۔ اور آخر میں جو میں چیز کہنا چاہتا ہوں، جو چائنا نے اپنی وکٹری ڈے ملٹری پریڈ کی، وہ ایک بڑی واضح جو تھی، وہ ایک اعلان تھا کہ چائنا اس دنیا کی ورلڈ پاور جو ہے وہ بن گیا ہے، اور اس کی ڈیمونسٹریشن انہوں نے دی اس وکٹری پریڈ میں، اور جس قسم کی ویپنز، جس قسم کی ماڈرن ٹیکنالوجی انہوں نے اس پریڈ میں دکھائی، وہ امریکہ کے لیے سرٹنلی فکر کی بات ہوگی، اور ساری ویسٹرن یورپ کے لیے بھی فکر کی بات ہوگی
बिकॉज अमेरिका टेक्नोलॉजी में अभी इनसे कहीं आगे पहुंच गया है। तो अभी इसलिए मैं वापस आऊंगा उसी चीज के ऊपर कि हमारे लिए इन हालात में ये हमारे लिए अव्वलीन ये तरजीह है कि हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ जो हैं वो मजबूत रहें, और हमारे पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं कि हम अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो हैं उनको उस तरह दिफाई लिहाज से उनको मजबूत करें। ठीक है, अमेरिका के साथ हमारे इकोनॉमिक ताल्लुकात हो सकते हैं, वो हमारे समंदर से तेल हमें एक्सप्लॉइट करके दे सकते हैं, हम ज़रूर वेलकम करेंगे, बट हमारा अभी अमेरिका के साथ कोई मिलिट्री अलायंस जो है वो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। आखिर में मैं वो जो प्रेस रिलीज है जो वो मेजर शहबाज साहब की, वो मैं दोबारा दिखा देता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह टारगेट किया जा रहा है इंडिविजुअल्स को। तो ये बहुत ही सीरियस है, अल्लाह करे कि इसके मामलात को ठीक किया जा सके। तो बहुत जी शुक्रिया, ठीक है, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।